शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाइया, चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। PM हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ खुद चीनी मेहमान को अंदर छोड़ने गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के हम मनसब की मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने और इलाकाई रवाबित पर फरोग पर इत्तफाक। और JUI और पीपल्स पार्टी का मुल्क के वसी तर मुफाद में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को राजी कर लिया। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट आईनी तरमीम के हक में दिए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी करा दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मेहमानों का इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर नूर खान एयरबेस पहुंचे तो रिवायती लिबास पहने बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। रूसी फेडरेशन के डिप्टी वज़ीर आज़म का भी शानदार खैर मकदम। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म का भी गर्मजोशी से इस्तकबाल। बेलारूस के वज़ीर आज़म इमरान गोलोव, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा, तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन का इस्तकबाल वफाकी वज़रा ने किया। मंगोलिया के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने किया। जानता हूं भारतीय वजीर खारजा रह नहीं पाएंगे और दहशतगर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। भारतीय वजीर खारजा अपना बयानिया दोहराएं तो भी बतौर मेज़बान हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। SCO इजलास में जयशंकर की आमद अहम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, भारतीय वजीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। क्या ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बात करें? गौर करें कि दहशतगर्दी से कैसे बचा जा सकता है। SCO के मौके पर ऐसी बात नहीं करना चाहता जो भारतीय वजीर खारजा को बुरी लगे। चीन के वजीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर ने कहा, पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। चीनी वजीर आज़म बोले, पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की। चीनी वजीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़ोहराना भी दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल, दो तरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फरोग देने पर भी इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान बेलारूस अस्करी ताउन को मुस्तकबिल में मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वजीर आज़म ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। उम्मीद की खिड़की खुली है। भारतीय सहाफ़ियों को पाक भारत ताल्लुकात बहाली की उम्मीद। SCO समिट की कवरेज के लिए आने वाली समिता शर्मा ने कहा, डायलॉग के लिए रास्ता खुला होना चाहिए। दिल्ली में नाश्ता, लाहौर में दोपहर का खाना हो तो मजा आएगा। आशीष कुमार सिंह बोले, मोदी का जयशंकर को पाकिस्तान भेजना खुशाइंद है। छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो ताल्लुकात पटरी पर आ सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि दूरियां कम हों। शुभजीत राय ने कहा, जयशंकर का पाकिस्तान आना अहमियत रखता है।
کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے. امریکہ ابوظہبی کے بجائے ہمیں ایک دوسرے کے ملک جانا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کا مشن. حکومت کا 17 اکتوبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ. آئینی ترمیم سینٹ سے پہلے منظور کرانے پر غور. وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس طلبی کی سمری ارسال کر دی. وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو ہوگا. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 کے بجائے کل 12:30 بجے بلا لیا گیا. آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. کراچی بار ایسوسی ایشن کے تحت آل پاکستان وکلا کنونشن. وکیل رہنماؤں نے عدلیہ سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم مسترد کر دی. سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا آئینی عدالت وکلا کی لاشوں سے گزر کر ہی بن سکتی ہے. آئینی عدالت کی بات کرنے والا لا علم ہوگا یا بدنیت. رات گئے پتہ چلا مسودہ آ رہا ہے. وزیر اعظم کے پاس بھی ترمیم کا مسودہ نہیں تھا. سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا ہمارے اوپر ایک اسلحہ کھڑا ہے جو آئین کو نگل رہا ہے. آئین میں لکھا ہے اس کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کر سکتے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے کہا جس عدالت کی تعیناتی سیاسی ہوگی اس کے فیصلے بھی سیاسی ہوں گے. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا ان ترامیم سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوگی. کنونشن سے معروف وکیل رہنماؤں کا بھی خطاب. بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں میڈیکل چیک اپ مکمل. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں شام 4 بجے 2 ڈاکٹرز، ایک ENT اسپیشلسٹ اور ایک طبی ماہر بانی سے ملنے آئے. ہمیں آگاہ کر دیا گیا کہ بانی خیریت سے ہیں. سابق وزیر اعظم نے آج 1 گھنٹہ ورزش بھی کی. جلد میڈیکل رپورٹس حاصل کر کے شیئر کریں گے. بانی پی ٹی آئی سے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. ڈاکٹر عاصم یوسف کہتے ہیں بتایا گیا پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کو طبی معائنے کی اجازت ہے. کافی دیر انتظار کیا، جیل حکام نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی. طالبہ کے والد نے اس طرح کے کسی بھی واقعے کی تردید کر دی. کہا پاؤں پھسلنے سے بچی کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی. میڈیکل رپورٹ پولیس کو دے دی ہے. سوشل میڈیا پر بیٹی کا نام آنے سے پریشان ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی. 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب. ASP شہربانو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ایسے واقعے پر پولیس اپنی مدت میں FIR کرے گی لیکن اس کے لیے مصدقہ معلومات اور متاثرہ شخص کا موجود ہونا ضروری ہے. مبینہ واقعے کے خلاف مختلف شہروں میں طلبہ سراپا احتجاج. لاہور میں چیرنگ کراس پر دھرنا، ملتان کے رشید آباد اور بوسن روڈ پر مظاہرے، اوکاڑا میں GT روڈ اور چنیوٹ میں بھی احتجاج. بچیاں سانجھی ہوتی ہیں. اپنی گندی سازش کے لیے کسی مظلوم بچی کا کندھا استعمال نہ کریں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اسلام آباد نہ جا سکے تو منصوبہ بنایا لاہور کو ہی فساد کا مرکز بنا دیا جائے. جو نام لیا گیا اس نام کی 3 بچیاں ہیں. ان کے والدین نے الزام کی تردید کی. پھر بھی گارڈ زیر حراست اور کیمپس کو سیل کر دیا گیا. انہوں نے اپنے اسکولوں کالجوں سے چند بچے اکٹھے کر کے تماشا لگایا ہوا ہے. جماعت اسلامی کے دباؤ کی وجہ سے حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کی. 5 IPPs بند کر دی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیش رفت کا اثر اگلے ماہ کے بلوں میں نظر آنا چاہیے. لاہور والا معاملہ حساس نوعیت کا ہے. طلبہ پر شیلنگ اور لاٹھی چارج قابل مذمت ہے. واقعے کی تحقیقات کے بعد ملزموں کو سزا ملنی چاہیے. کینیڈا نے ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی حکومت کو براہ راست ملوث قرار دے دیا. بھارتی ہائی کمشنر سنجے کمار ورما سمیت 6 سفارتی اہلکاروں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نیوز کانفرنس میں کہا کینیڈا کی سرزمین پر بھارتی ایجنٹس کے غیر قانونی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں. انڈین ایجنٹ بشنوئی گینگ کو استعمال کرتے تھے. اپنی سرزمین پر یہ سب کچھ ہم برداشت نہیں کریں گے. بھارتی ایجنٹس کی امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کی تحقیقات. بھارتی انکوائری کمیٹی آج واشنگٹن پہنچے گی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں بھارتی ٹیم امریکی حکام سے ملاقاتیں کرے گی. امریکی محکمہ انصاف نے گزشتہ سال امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی شہری نکھل گپتا کو گرفتار کیا تھا. پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ. پہلے دن پاکستان نے 5 وکٹوں پر 259 رنز بنا لیے. کامران غلام کی ڈیبیو پر سنچری 118 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے.
ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن 19 رنز پر عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسعود پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد سائم ایوب اور کامران غلام نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے تیسری وکٹ کے لیے 149 رنز جوڑے۔ سائم ایوب نے 77 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ سعود شکیل 4 رنز بنا سکے۔ پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر محمد رضوان 37 اور سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ اسپنر جیک لیچ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ پہلا ٹیسٹ پہلی سنچری، بابر اعظم کی جگہ ٹیم میں آنے والے کامران غلام ڈیبیو پر سنچری بنانے والے 13ویں پاکستانی بن گئے۔ مڈل آرڈر بلے باز کامران غلام کہتے ہیں قومی ٹیم کی طرف سے کھیلنے کی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ملک کی نمائندگی کرنا سب سے بڑا خواب تھا۔ اس موقع کے پیچھے 15 سال کی محنت ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھا کہ ایک نہ ایک دن پاکستان کے لیے کھیلوں گا۔ محکمہ تعلیم سندھ کے فورن فنڈڈ منصوبے میں نیب افسر تعینات ہونے پر سندھ ہائی کورٹ حیران۔ عدالت نے رضوان سومرو کو 10 دن میں واپس نیب بھیجنے کا حکم دے دیا۔ جائکا اسکیم کے ٹھیکوں سے متعلق تمام ریکارڈ بھی طلب۔ درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے غیر ملکی فنڈڈ کیس کی سماعت میں کہا، کروڑوں ڈالر ملنے کے باوجود محکمہ تعلیم کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں بنا سکا۔ فیصل آباد میں 7 سال کا بچہ اغوا اور زیادتی کے بعد قتل، ملزمان لاش کھیت میں پھینک کر فرار۔ پولیس کے مطابق کمسن علی حسن کو 3 بھائیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ صدر میں نواز، شہباز اور ارشد کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایل ڈی اے سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق تفصیلات طلب کر لی۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں سڑکوں پر گڑھے بھرنے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، پرویز رشید اور دیگر نے شرکت کی۔ پاکستان روس کی مشترکہ مشق دروازبہ 7 کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشقیں 13 اکتوبر سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری ہے۔ پاکستان اور روسی فوجی دستے شریک۔ کمانڈنٹ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مشق دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید فروغ دے گی۔ مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاوور اور فریگیٹ الپینو کا دورہ پاکستان۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کاوور کراچی بندرگاہ آنے والا اٹلی کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا۔ اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطالوی سفیر نے کہا پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید۔ وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں اور توپوں کی بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 40 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ شہداء کی تعداد 42,289 ہو گئی۔ الاقصی ہسپتال کے قریب کیمپ پر حملے میں 15 بچوں کی شہادت پر یونیسیف پھٹ پڑا۔ بچوں پر بمباری کو شرمناک قرار دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان قاہرہ پہنچ گئے۔ مصری صدر سے غزہ اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ کا عالمی برادری سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ حاکان فیدان نے کہا غزہ پر اسرائیل کی جنگ نے عالمی نظام کی جانبداری کو بے نقاب کر دیا۔ حل تلاش نہیں کیا جاتا تو غزہ کی جنگ بڑے علاقائی اور عالمی بحران کی طرف بڑھے گی۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل تمام عرب ریاستوں اور مسلمانوں کی سرزمین پر کنٹرول چاہتا ہے۔ حزب اللہ کی لڑائی کو فلسطین کی لڑائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید۔ وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی حزب اللہ کو ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔
ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی، بین الاقوامی تیل قیمتوں میں 3% کمی۔ لندن برینٹ تیل کی قیمت $2.27 کمی کے بعد $75.19 فی بیرل پر آ گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $2.22 کم ہو کر $71.60 فی بیرل ہو گئی۔ گیس کی قیمت 40 سینٹ کم $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ پاکستان میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $10 تک اضافے کا امکان۔ کراچی میں آج رات مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ ٹھٹھا، سجاول، حیدرآباد، مٹھی اور بدین میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کی لسبیلا، گوادر، کیچ، تربت، آواران، چترال، دیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز تھیٹر پلے ہیلمٹ کی خود کلامی میں بہترین پرفارمنس، شائقین نے بھرپور داد دی۔ فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں۔